ये निकाह महज एक नुमाइंदा होगा। टेबल पर हाथ मारते वो गुर्राई। बिल्कुल इस निकाह की मेरी नज़र में भी कोई अहमियत नहीं। जवाबन वो भी उसी के अंदाज में टेबल पर हाथ मारते गुर्राया। बाबा और अंकल का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाने के बाद तुम मुझे आज़ाद करोगे। अनाया ने सीने पर हाथ बांधे नाक सिकोड़ कर कहा, जबकि लहजे में नापसंदीदगी कूट कूट कर भरी हुई थी। पहली फुर्सत में उमर का लहजा भी नापसंदीदगी लिए हुए था। मुझ पर कोई हक नहीं जताओगे तुम। उंगली उठाए अनाया ने उसे वार्न किया। कोई शौक नहीं और तुमसे भी यही उम्मीद है कि मुझ पर हक जताते बीवी बनने की कोशिश नहीं करोगी। उमर पैंट की जेब में हाथ डाले ठंडे ठार लहजे में बोला, मुझे कोई शौक नहीं। दो बदो जवाब आया। यूनी में किसी को इस बारे में खबर नहीं होगी कि तुम और मैं मियाँ बीवी हैं। मैं नहीं चाहता सबको मालूम हो कि जिस लड़की को मैं रत्ती बराबर पसंद नहीं करता, जिससे मैं खार खाता हूँ, उसे ही अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका हूँ। उमर के कहने पर अनाया की भौहों के दरमियान शिकन ना ठहरी। मेरे ख्यालात भी तुमसे कुछ मुख्तलिफ नहीं उमर आफंदी। बाबा की जिद की वजह से मैं ये निकाह सॉरी मुआहदा कर रही हूँ, वरना तुम जैसे शख्स के साथ निकाह करना जो गर्लफ्रेंड यूँ बदलता हो जैसे कपड़े बदल रहा हो, मुझे ज़ेब नहीं देता। वो ज़हर में डूबे लफ्ज़ों का इज़हार करता था तो ये चटाक भर की लड़की अपने लफ्ज़ों के ज़रिए उस पर ज़हर की पूरी बाल्टी उंडेल देती थी। वो हर बार की तरह उसके लफ्ज़ों पर सुलग उठा था। निकाह हुआ नहीं और तुम्हें अभी से मेरी गर्लफ्रेंड से मसले दरपेश आने लगे। अनाया यज़दानी, कहीं ऐसा तो नहीं नफरत का प्रचार करते तुम असल में अपने दिल में बसी मेरी मोहब्बत को छुपाना चाह रही हो। अनाया के रूबरू आए वो अनाया के चेहरे पे झुकते उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़े, लबों पे मुस्कुराहट सजाए गोया होते अनाया के तन बदन में आग लगा गया। अनाया की सियाह आंखों में तेज नर लहराया। कुत्ता पाल लो बिल्ली पाल लो लेकिन गलत फहमी नहीं। हाँ उमर आफंदी, तुमसे मोहब्बत मेरी जूती भी ना करे। रास्ता नापो अपना। इस्तेज़ाइया मुस्कान लबों पर सजाए कहते वो उसे लताड़ गई। उमर की मुस्कुराहट सिमटी, गुस्सा पीते वो लब भींचे उस लड़की की जानिब देखने लगा, जिसका मासूम चेहरा देखते कोई भी धोखा खाते उसे मासूम समझ ले। दरअसल से तो वो वाकिफ था ये लड़की चलती फिरती आफत थी। आफत तो तुम्हें क्या लगता है मुझे तुममें दिलचस्पी है जो लड़की होने के बावजूद लड़का लगे। तुम्हें देखते मुझे तुमसे मर्दाना वाइब आती है। एक भी कोई ऐसी खासियत नहीं तुममें जो लड़कियों वाली हो। उसके हुलिये पर एक तायराना निगाह डाले वो लफ्जों को चबाते हुए अदा कर गया। मैं तुम्हारी तरह गलतफहमियां नहीं पालती और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे तुम्हें मुझ में दिलचस्पी नहीं। वो उसे तपाने और सुलगाने की खातिर उन लफ्जों का इस्तेमाल करते उसके साथ को निशाना बना गया था, लेकिन मुकाबिल पर रत्ती बराबर एहसास नहीं हुआ। वो मुकाबिल के लफ्जों से सुलग उठा था, लेकिन मुकाबिल को उसके लफ्जों से 1% भी फर्क नहीं पड़ा था। मुझे कभी तुम्हें दिलचस्पी होगी भी नहीं। उमर अफंदी उसी दिन खुद को मार डालेगा जिस दिन वो जरा बराबर भी तुम्हारी जानिब मुतवज्जा हो। उमर उससे दूर होते सर्द लहजे में गोया हुआ, इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का। मुस्कुराते हुए कहते वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। उमर ने जब्त से मुट्ठियां भींची। ये लड़की हर बार उसकी बर्दाश्त को आजमा जाती थी। हमेशा की तरह अब भी वो कई घंटों तक उस लड़की के लफ्जों से सुलगने वाला था। टेबल पर हाथ मारते वो अपना गुस्सा जब्त करने की सही करते सिगरेट सुलगाते अपने लबों से लगा गया। माजी यूनी के फुटबॉल ग्राउंड में उस वक्त शोरगुल का समा था। दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने खड़ी मुकाबला स्टार्ट होने का इंतजार कर रही थी। अनाया इल्तानी की निगाहों में अजब सा एतमाद तैर रहा था, जबकि उमर आफंदी हर बार की तरह इस बार भी उसे देखते गहरी नागवारी में मुब्तला हुआ था और अपनी इस नागवारी को उसने छुपाने की कोशिश नहीं की थी। कोच के सीटी बजाते ही मैच शुरू हुआ। अनाया यज़दानी बड़ी महारत से बॉल बचाते गोल पे गोल कर रही थी और उमर आफंदी खुद को हारता महसूस करते उस लड़की से खार खा रहा था। उस लड़की को जीतता देख उसकी नापसंदीदगी में मजीद इजाफा हुआ था और फिर मैच का अख्ताम भी वही हुआ जो पिछले 2 सालों से होता चला आ रहा है। इस बार भी अनाया यज़दानी मैच जीते फतमन निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। जिस फुटबॉल स्ट्रीम में उसके नाम के नारे लगते थे, पिछले 2 सालों से वहाँ अनाया यज़दानी का राज था। हर एक की जुबान पे उसकी तारीफ थी।
कैसा महसूस कर रहे हो उमर आफंदी? इस साल भी एक लड़की से हारते। हाथ में ट्रॉफी थामे वो उमर के सामने आती, अपने कंधे तक आते बॉब कट बालों को एक अदा से झटकते गोया हुई। लड़की? कहाँ है लड़की? मुझे तो कोई लड़की नजर नहीं आ रही। हाँ, एक टॉम बॉय जरूर नजर आ रहा है। अपनी हार के सबब वो हद दर्जा मुश्तइल था कि उसके जी में आया था सामने आई हर चीज को तोड़ते तरहम बरहम कर दे। सबसे पहले तो उस लड़की का गला दबाते उसकी जान ले जो उससे तमाम कामयाबियां छीनते वो मुकाम हासिल कर चुकी थी जो उसका था। अपने तेज पर मुश्किल जब्त के कड़े पहरे बैठाए वो मसनूई हैरत से कहते अनाया का मजाक उड़ा गया। उसके साथ ही टीम मेंबर्स भी हंस पड़े। उसके लफ्जों ने अनाया के लबों से मुस्कान छीनी। शिकस्त का सामना करने के बाद आकर इंसान बावला हो जाता है, तुम्हारी गलती नहीं। आखिर लगातार 2 साल से शिकस्त का सामना कर रहे हो, दिमाग पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उमर के लफ्जों का असर चंद पलों में ज़ाहिर हुआ था और फिर वो कड़ा जवाब दे गई थी। उमर जो उसकी चंद सानिये की खामोशी को अपनी फतह समझते मुस्कुरा रहा था, तैश में आते उसका बाजू जकड़ गया। जुबान को लगाम दो अपनी अनाया, किसी दिन मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओगी तुम। ये गेम ज़ेन में हार जीत आम सी बात है। तुम हारो जीतो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है तो तुम्हारी इन आंखों में पता के बाद मेरा मजाक उड़ाते तासुर से। उसका बाजू जकड़े वो उसके चेहरे पर झुकते दांत पीसते बोला। अनाया ने तफ मुस्कुराहट लबों पर सजाई। यही मुस्कुराहट यही तासुर अक्सर तुम्हारी निगाहों में अपने लिए मैं देखती हूँ उमर आफंदी। तलखी से कहते वो अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आजाद करवा गई। आइंदा मुझे हाथ लगाने से पहले 200 बार सोचना। तुम्हारा हाथ उखाड़ कर तुम्हारे दूसरे हाथ में रखने की ताकत रखती हूँ मैं। उसका छूना उसे नागवार गुस्सा था। अपने बाजू को हाथ से झाड़ते गोया वो उसका लम्स मिटा रही थी। उसकी ये हरकत उमर आबंदी के सीने में आग के भाप जला गई थी। एक बात कान खोल कर सुन लो अनाया, जो चीज़ मुझे नापसंद हो मैं उसकी जानिब देखना गवारा नहीं करता। हाथ लगाना तो दूर की बात है। ये लम्स जो तुम मिटाने की कोशिश कर रही हो ये मेरी तरफ से अपनी जीत का इनाम समझ लो। जानता हूँ तुम ये सारे ओछे हथकंडे मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए करती हो। यूं तो मेरी तवज्जो तुम कभी हासिल नहीं कर सकती। उमर का लहजा इस्तेज़ाइया था। अनाया की भवें आपस में मिली। मैं और तुम्हारी तवज्जो हासिल करना चाहूंगी? लहजे में बेयकीनी लिए अनाया ने पूछा। हाँ, यूनी की तमाम लड़कियां मेरे आगे पीछे मंडलाते मुझसे मोहब्बत का इजहार करती हैं और उनमें से चंद खुशनसीबों को ही मेरी तवज्जो हासिल होती है। तुमने सोचा होगा नफरत का इजहार करते तुम मेरी तवज्जो हासिल कर लोगी। उमर की कयास आराइयां काबिले दीद थी। अनाया का कहकहा बेसाख्ता था। उमर ने भवें रेस किए उसकी जानिब देखा। उसकी हंसी की वजह समझ नहीं आई थी। जो लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे मंडलाती हैं वो तुम्हारी तरह हैं, जिनकी नज़र में मोहब्बत महज 1 साल या 2 साल तक जिंदा रहने वाला जज्बा है। एक को छोड़ा और दूसरे ही दिन किसी और से मोहब्बत हो गई। लेकिन मेरे नज़दीक ये ताउम्र रहने वाला जज्बा है। जिससे मोहब्बत हो गई सो हो गई, अब ताउम्र उसी से मोहब्बत रहेगी। तुम्हारे आगे पीछे फिरना मेरी शान के खिलाफ है और तुम्हारी तवज्जो के लिए ओछे हथकंडे अपनाना मेरी निस्वानियत की पस्ती। और मुझे मेरा पिंदार, मेरी इज्जत नफ्स और निस्वानियत हर चीज़ से अफजल है। तुम मुझे नापसंद हो और मैं अपनी नापसंदीदगी का इजहार मुलमुला करती हूँ, करती रहूंगी। वे तासुर लहजे में कहते आंखों में नफरत और काट उस लिए उसके जानिब देखते हुए वहां से आगे बढ़ी। मुझे भी तुम नापसंद हो इस कदर कि अब मेरी नापसंदीदगी नफरत में बदलने लगी है। वो क्यों पीछे रहता उसकी पुश्त तकते चीखा। अनाया ने चंद पल ठहरते उसके लफ्जों में शामिल नफरत को अपनी रग रग में उतारा और आगे बढ़ती चली गई। यजदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और आफंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बरसों से मुकाबला चलता आ रहा था। दोनों कामयाबियों की बुलंदियों को छू रहे थे और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में मसरूफ थे। उनकी ये दुश्मनी मुकाबला सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं थी। अनाया यज़दानी और उमर आफंदी के दरमियान भी हाइल हुई। अनाया और उमर एक ही योनि के तलबा थे। दोनों अपने खानदानों में चलती आ रही बरसों की दुश्मनी से वाकिफ थे। अनाया यज़दानी लड़की होने के बावजूद तमाम शौक लड़कों वाले रखती थी। लड़कियों की तरह नज़ाकत उसमें ना थी। बालों को बॉब कट, कंधों तक काटे, मेकअप से अनजान और ज़नाना मलबूसात से खार खाने वाली लड़की हर वक्त पैंट शर्ट में मलबूस रहती थी।
اور اس کا یہی انداز عمر آفندی کو ناگوار گزرتا تھا۔ اس لڑکی میں لڑکیوں والی کوئی ادا نہیں تھی۔ دوجا وہ اس کی یونی میں آتے، ہر اس کھیل میں مہارت حاصل کرتے عمر سے اس کا پاپولر یونی بوائے کا مقام چھین چکی تھی۔ ہر چیز میں وہ اس سے 2 قدم آگے ہی رہتی تھی، اور عمر اپنی شکست کے سبب مزید اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہی عنایت یزدانی کو عمر آفندی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وجہ اس کا انداز تھا، اس کی شخصیت تھی۔ اس کا لڑکیوں کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کی خصلت تھی۔ اور جب سے یونی آئی تھی، اس نے ہر 6 ماہ بعد اس کی گرل فرینڈ تبدیل پائی تھی، اور پھر جب وہ انایا کی شخصیت کا مذاق بناتا تھا، اسے ٹام بوائے بلاتے اپنی انا کو تسکین پہنچاتا تھا، انایا کو وہ زہر سے بھی زیادہ زہریلا لگتا تھا۔ یہ وجہ کچھ اور بھی تھی جس سے محض انایا ہی واقف تھی۔ آپ دونوں ہوش میں ہیں؟ انایا بے یقینی سے گویا ہوئی۔ وہ اس وقت آفندی صاحب کے آفس میں موجود تھی۔ اس کے سامنے یزدانی صاحب اور آفندی صاحب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ پہلو میں عمر آفندی بیٹھا اپنے بابا کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ بالکل ہم ہوش میں ہیں، اور یہ فیصلہ ہم دونوں اپنی خوشی سے لے رہے ہیں۔ سالوں سے چلتی آ رہی اس دشمنی کو ختم کرتے ہم دونوں دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا چکے ہیں، اور اس دوستی کو مضبوط تم دونوں کی شادی بنائے گی۔ یزدانی صاحب کی بات ان دونوں کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگانے کے لیے کافی تھی۔ ہرگز نہیں، دونوں ہم آواز کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم دونوں کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا، ہمیں ایک بہت اچھا پروجیکٹ ملا ہے۔ یہ پروجیکٹ ہی ہم دونوں کو قریب لائے ہے، اور ہم چاہتے ہیں اب ہمارے درمیان کوئی اختلافات، کوئی خلش نہ آئے۔ اس لیے ہم ایک رشتے میں بنتے تمام رنجشوں کو مٹا رہے ہیں۔ یہ کہنے والے آفندی صاحب تھے۔ بابا، میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ آپ دیکھیں اسے، کہاں سے لگتی ہے یہ لڑکی۔ بال اس کی گردن کو چھو رہے ہیں، نہ لہجے میں نرمی ہے نہ نزاکت، اور لباس میرے ساتھ کھڑی ہوگی تو میرا چھوٹا بھائی لگے گی۔ وہ اپنے بابا کی بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ انایا کی جانب اشارہ کرتے وہ جھنجھلاتے ہوئے انہیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ انایا تپ اٹھی اس کی بات پر۔ بابا، دیکھ لیا آپ نے، یہ شخص میرے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے۔ یہ مجھے پسند نہیں کرتا، اور میں کیسے اپنی ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزار سکتی ہوں جسے میں پسند نہیں۔ نکاح سے پہلے یہ مجھ پر طنز کے تیر برساتے میرے پہناوے پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ نکاح کے بعد تو یہ طنز و نشتر کا استعمال کرتے مجھے مار ہی ڈالے گا۔ حساب برابر ہوا، اس نے سخت جملوں کا انتخاب کیا تو وہ بھی پیچھے نہ رہی۔ بلند آواز میں تمام دلیلیں یزدانی صاحب کے سامنے رکھ گئی۔ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے رنگ میں رنگتے، ایک دوسرے کی صحبت میں رہتے، ایک دوسرے کی پسند میں ڈھل جاؤ گے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، اس ہفتے تم دونوں کا نکاح ہے۔ یزدانی صاحب نے بحث کو تول دینے کے بجائے حتمی فیصلہ سنایا۔ بابا، یہ شخص مجھے پسند نہیں، انایا نے مزاحمت کی۔ مجھے بھی، عمر نے بھی فوراً سے کہا۔ کہیں اس کی چپ کو ہاں نہ سمجھ لیں۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد پسند ناپسند سب ختم ہو جائے گا۔ آفندی صاحب نے ان کے احتجاج کو ہوا میں اڑایا۔ غلطی کر رہے ہیں آپ بابا، ہم دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ نفرت کرتے ہیں ہم۔ عمر کا دل کیا تھا اپنا سر دیوار پر مار لے، کیونکہ اس قدر مزاحمت اور انکار کے بعد بھی نہ آفندی صاحب پر اثر پڑا تھا نہ یزدانی صاحب پر۔ سالوں سے دشمنی نبھانے والے ایک ہی دن میں اس قدر محبت کرنے لگے تھے کہ دونوں خاندانوں کو جوڑنے کے لیے ان دونوں کی بلی دینے کو تیار تھے۔ اکثر نفرت سے شروع ہونے والی کہانیاں بے انتہا محبت پر ختم ہوتی ہیں جو ازل تک رہتی ہے۔ یہ بہانہ، یہ احتجاج بھی رد کر دیا گیا۔ آپ دونوں تسلی سے بات کریں ایک دوسرے سے۔ ہفتے کو آپ دونوں کا نکاح ہے اور تمام تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یزدانی صاحب کہتے آفندی صاحب کے ہمراہ آفس روم سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب نفرت آمیز نگاہوں سے گھور کر دیکھا۔ ناپسندیدگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ کیسے ایک ساتھ زندگی گزار سکتے تھے جب ان میں نہ اتفاق تھا، ناپسندیدگی کا ذرہ برابر بھی احساس۔ یزدانی مینشن کے لاؤنج کو سفید اور گلابی گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ چند احباب کو مدعو کیا گیا تھا، اور یہ عمر اور عنایہ کی فرمائش تھی کہ نکاح کی رسم سادگی سے ادا کی جائے۔ سفید کڑکتے کاٹن کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ بیزاری کی عملی مورت بنا بار بار اپنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ گھوری آنکھوں میں بیزاری اور بوریت کا جہاں آباد تھا۔ کھڑی سطح ناک پر غرور آ ٹھہرا تھا، جبکہ لب باہم پیوست تھے۔ اس کے تاثرات دیکھتے کوئی بھی اس کی عدم دلچسپی اور ناپسندیدگی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ بابا، اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ وہ جلد از جلد اس جھنجھٹ سے آزادی چاہتا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہو رہی تھی۔ عمر، صبر رکھو بیٹا۔ آفندی صاحب ہونٹوں پر مصنوعی مسکان سجائے دانت پیستے ہوئے بولے۔ عمر اس سے قبل انہیں کوئی جواب دیتا لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھائی۔
دھیمے سروں میں بجتے گیت کی دھن بدلی، دلہن کی آمد کا شور گونجا۔ سب کی نظروں کے تعاقب میں اس نے انٹریس کی جانب دیکھا اور دل پہلو سے نکلتے گرتے پڑتے عنایا یزدانی کے قدموں تلے جا بچھا۔ پلکیں جھپکنے سے انکاری ہوئیں، سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئیں کہ کہیں ان کی آمد و رفت اس منظر میں خلل نہ ڈال دیں۔ تمام بیزاری، عدم دلچسپی، ناپسندیدگی دور، کہیں دور بہت پیچھے جا سوئی۔ گلابی پیروں کو چھوتے، غرارے میں ملبوس، سر پر دوپٹہ جمائے، ڈائمنڈ کی نازک جویلری اپنے کانوں اور گلے کی زینت بنائے، وہ سہج سہج کر قدم اٹھا رہی تھی۔ باب کٹ بالوں کا جوڑا بنایا گیا تھا جس کی دو لٹیں اس کے عارض کو چھو رہی تھیں۔ گھنیری پلکیں لرزتی عارض پر سایہ فکن تھیں، قدرتی گلابی لبوں پر مصنوعی رنگ رنگے عارض پر گلال بکھیرے وہ قدم آگے بڑھا رہی تھی، اور عمر آفندی کو اس کا ہر اٹھتا قدم اپنے دل کی سرزمین پر پڑتا محسوس ہوا۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اگلے لمحے قیامت ثابت ہوا تھا۔ عنایا یزدانی نے اپنے پلکیں اٹھاتے سیاہ آنکھوں کا دیدار کروایا تھا، اور ان سیاہ آنکھوں میں کاجل کی موٹی لکیر عمر آفندی کو ڈھیر کر گئی تھی۔ یہ حملہ طاقتور تھا، اس قدر طاقتور کہ وہ مضبوط مرد خود کو بھری ریت کی مانند بکھرتا محسوس کر رہا تھا، مانو ایک تپش تھی جو اسے موم کی مانند پگھلا چکی تھی۔ عنایا عمر کی نظروں کو خود پر جمے دیکھ لرزی، ایک قدم دور اس کے نزدیک آتے وہ رکی۔ عمر ہاتھ بڑھاؤ بیٹا۔ عمر کی والدہ مومنہ بیگم نے اسے ہوش کی دنیا میں لانا چاہا۔ عمر نے کسی ٹرانس کی صورت میں اپنی چوڑی ہتھیلی عنایا کے سامنے بڑھائی۔ عنایا نے اپنا خشک پڑتا گلا تر کرتے اپنا کپکپاتا حنائی ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ عمر نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے، اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب دیکھا۔ ہیل کے سبب عنایا لڑکھڑائی۔ اس سے قبل وہ گرتی عمر اس کی پشت کو تھامے اسے زمین بوس ہونے سے بچا گیا تھا۔ لاؤنج میں موجود نوجوان پارٹی شوق آوازیں نکالنے لگے۔ کیمرے کی آنکھ نے یہ منظر قید کرتے یادگار بنایا۔ عنایا عمر کا ہاتھ اپنی پشت پر محسوس کرتے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھے گئی۔ عمر کا ہاتھ اس کے دوپٹے کے اندر اس کی ڈوریوں سے جکڑی پشت پر جمع تھا۔ اس کے ہاتھ کا کھردرا لمس محسوس کرتے عنایا کا روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا، جبکہ عمر اب بھی اس کے حسن کے جادوئی طلسم میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ ایک حصار تھا جو اس کے گرد بن چکا تھا، اور جس لڑکی کو دیکھنا تک وہ پسند نہیں کرتا تھا آج اسے بنا پلکیں جھپکائے تک رہا تھا۔ عمر چھوڑو مجھے۔ عنایا اس کی قمیض جکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ جادوئی طلسم چٹک کی آواز کے ساتھ ٹوٹا۔ وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ اپنی باہوں میں قید عنایا کو کھڑے کرتے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا سر جھٹک گیا۔ دماغ دل کو سرزنش کرنے لگا۔ یہ دل ہی تو تھا جو بے قابو ہوا تھا۔ عنایا نے گہرے سانس بھرتے صوفے پر اپنے جگہ سنبھالی۔ کچھ پل پہلے جو ہوا وہ نیا تھا، عجیب تھا، بہت عجیب۔ وہ دونوں ہی جھرجھری بھر گئے تھے۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ سب کو دکھانے کی خاطر میں نے وہ سب کیا، تاکہ سب کو یوں لگے کہ ہم دونوں خوش ہیں۔ عنایا کے پہلو میں بیٹھتے وہ اپنا گلا کھنگارتے سرد لہجے میں کہتے، اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہی ہوں، میں خوش فہم نہیں ہوں۔ تم مجھے دیکھو نہ دیکھو، مجھے سنبھالو نہ سنبھالو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لبوں پر مسکان سجائے وہ دانت کھچکھچاتے ہوئے بولی۔ دل جو کچھ پل بھر پہلے عمر کی جسارتوں اور وارفتگی بھری نگاہوں سے سبب پٹری سے اترتے شدت سے ڈھک رہا تھا، اسے مخالف اپنے لفظوں کی زنجیر سے قید کرتے واپس پٹری پر لے آیا تھا۔ چند پل تو بے یقینی میں مبتلا رہنا بنتا بھی تھا میرا۔ لڑکے کے بھیس سے جو لڑکی نکل آئی تھی، تمہاری ساری تیاری تو ضائع ہو گئی۔ جسے متاثر کرنا تھا اسے تو تم ایک آنکھ نہیں بھائی۔ وہ کچھ پل پہلے محسوس ہونے والے تاثرات سے نفی برتتے جان بوجھ کر ان لفظوں کا استعمال کر رہا تھا جو عنایا سے زیادہ اسے باور کروا رہے تھے کہ وہ اس لڑکی کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ عنایا نے بھویں آپس میں ملائے اس کی جانب دیکھا۔ میری ناقص عقل میں آپ کی بات فٹ نہیں ہوئی۔ ذرا تفصیل بتانا پسند کریں گے آپ عمر افندی کہ میں کس کو متاثر کرنا چاہ رہی ہوں؟ لہجے میں ناسمجھی شامل تھی۔ عمر نے مسکراہٹ لبوں پر سجائے جتاتی نظروں سے دیکھا۔ چلو تم نے قبول تو کیا کہ تمہاری عقل ناقص ہے۔ ظاہر ہے تم مجھے متاثر کرنا چاہو گی۔ کیا شان بے نیازی تھی، موصوف کا اعتماد قابل تعریف تھی۔ عنایا مدھم سا ہنس دی۔ میری ناقص عقل تو چھوڑے، آپ کی باتیں تو کسی دانشمند کے سر سے بھی گزر جائے۔ بات جو بنا سر پیر کی کرتے ہیں آپ۔ میں نے یہ تیاری اپنے بابا کی خاطر کی ہے، تاکہ لوگ باتیں نہیں بنائیں۔ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تمہارے لیے کبھی خود کو سجاؤں گی۔ جس انسان کی نظر میں میرے لیے وقت نہ ہو اس کے آگے اپنا آپ پیش کرنا میری عزت نفس کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ اور
وہ اس کے کان کے نزدیک جھک کے کہہ رہی تھی، اور عمر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بدلتے چلے جا رہے تھے۔ ماتھے پر بر گہرے ہوئے آنکھوں میں تیش لہرایا، مسکراہٹ لبوں سے چھین لی گئی۔ اور تمہیں تمہاری عزت نفس بہت عزیز ہے۔ اس کا ادھورا جملہ وہ مکمل کر گیا۔ ہاں ہاں، ٹھیک سمجھے، مسکراتے ہوئے کہتے وہ اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی میں لپیٹے اپنا رخ مہمانوں کی جانب کر گئی۔ عمر افندی کی انا پر پھر وار ہوا۔ یہ لڑکی اس کے آگے زیر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجاہت کے قصے مشہور تھے، لیکن یہ لڑکی اس سے نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے اس کی مردانہ انا کو مجروح کر جاتی تھی۔ وہ اوروں کی طرح کیوں نہیں تھی؟ کیوں وہ اس کی وجاہت سے محبوب نہیں ہوئی تھی؟ کیوں وہ اس کی محبت میں پاگل ہوتے اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں تھی؟ وہ بھول گیا تھا وہ انائے یزدانی ہے، جس کے آگے وہ ہار گیا، جس کے سامنے گھٹنے وہ ٹیکے گا وہ اسے اس قدر بے بس کر جائے گی کہ وہ اس کے بنا سانس تک نہیں بھر پائے گا۔ قاضی صاحب کے آتے ہی ان دونوں کو نکاح جیسے پاک رشتے میں قید کرتے ان دونوں کی روحوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا گیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی چند تصویریں کھینچنے کے بعد عنایت تھکن کا بہانہ کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ عمر مہمانوں سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ تو آج تم نے اپنی محبت کو اپنے نام کر لیا، آئینے میں نظر آتا اس کا عکس اس سے سوال کر رہا تھا۔ لا حاصل رہتا تو ٹھیک تھا، حاصل ہونے کے بعد چھن جانا، دور چلے جانا زیادہ جان لیوا ہوتا ہے۔ تیگی نکاحیں لیے اس نے اپنے ہی عکس کو جواب دیا۔ مطمئن تو ہونا تم اس کی بیوی بننا چاہتی تھی؟ بن گئی، عکس مسکرا رہا تھا لیکن وہ رو رہی تھی۔ دل میں بھی تو جگہ چاہتی تھی، وہ تو نہیں ملی، تیگے لہجے میں جواب دیا۔ اظہار محبت کیوں نہیں کر دیتی پھر تم؟ عکس نے وہ سوال پوچھا جس کا جواب اذیت سے بھرپور اس کی رگوں سے جان کھینچ لیتا تھا۔ اظہار محبت کرتے اپنی سچی محبت کو بے مول نہیں کر سکتی تھی۔ ہزاروں چاہنے والی ہیں اس کی، مجھے بھی اسی قطار میں لا کھڑا کر دے گا اور میں مر جاؤں گی۔ میں اس کی چاہنے والی نہیں بن سکتی، میں اس کی چاہت بننا چاہتی ہوں۔ میں اس کی زندگی میں وہ مقام نہیں لینا چاہتی جو اس سے محبت کرنے والی لڑکیوں کو دیتا ہے۔ میں اس کی زندگی میں وہ مقام حاصل کرنا چاہتی ہوں جو سب سے بلند ہو، سب سے الگ۔ وہ بھرائی الفاظ انداز میں بولتے اپنے کرتی سینے سے جکڑے رو دی۔ الگ مقام تو حاصل کر چکی ہو تم، بیوی بن بیٹھی ہو اس کی، اس سے زیادہ اونچا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ آخر عکس نے اسے اس کی اہمیت واضح کرنا چاہی۔ میں اس کی محبت، اس کا عشق بننا چاہتی ہوں، لیکن لیکن اسے میں پسند نہیں۔ مجھ میں باقی لڑکیوں والی کوئی بات نہیں، نہ میں خوبصورت ہوں، نہ نازک اندام، نزاکت، خوبصورتی کچھ بھی تو میسر نہیں میرے پاس۔ وہ بے بسی سے بتا رہی تھی۔ تو بدل لو خود کو، عکس نے آسان تجویز دی۔ نہیں، محبت حاصل کرنے کے لیے خود کو بدلنا حماقت ہے۔ جو محبت آپ کو بدلنے پر مجبور کر دے وہ محبت نہیں۔ آپ جیسے ہو آپ کو ویسے قبول کرے تو سچی محبت ہوئی نا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ اب کیا کرو گی تم؟ عکس کے پوچھنے پر وہ تلخی سے مسکرا دی۔ خود کو حالتوں کی نظر کر چکی ہوں جہاں یہ وقت کی بہتی موجیں لے جائے۔ تلخی سے مسکراتے گویا ہوتے وہ اپنا دوپٹہ سر سے اتارتے اب اپنی کمر پر بندھی ڈوریوں سے جنگ لڑ رہی تھی، جو کھلنے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ پہلے ہی اپنی حالت سے جھنجھاہٹ میں مبتلا تھی، اب مزید مشتعل سی ہوتی تھی۔ مام پلیز میری مدد کریں، یہ ڈوریاں نہیں کھل رہی۔ میں نے کہا تھا آپ کو کہ مجھے ایسے کپڑے مت پہنائیں۔ وہ سر جھکائے ہلکان ہوتی جھنجھلاہٹ زدہ لہجے میں بولی۔ اس بات سے انجان کے کمرے میں فائقہ بیگم نہیں، عمر آفندی آیا تھا۔ عمر کی گرفت ہاتھ میں تھامے ڈبے پر مضبوط ہوئی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا عنایہ کو ڈوریوں سے الجھتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سفید دودیا پشت ہوش ربا منظر پیش کر رہی تھی۔ عمر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ حق ملکیت سر چڑھ کر بولتے اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی کی تہ لانے کا سبب بنا۔ دھیمے قدم بڑھاتے وہ اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ ہاتھ بڑھائے اس نے عنایہ کی پشت پر رکھا۔ عنایہ کے ہاتھ ساکن ہوئے، مردانہ کلون کی تیز مہک ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ پشت پر مردانہ کھردرا لمس محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپی۔ فرشتی پلکیں اٹھائے اس نے آئینے میں نظر آتے عمر کے عکس کو دیکھا، جو خمار آلود نگاہوں سے اس کی پشت کو تکتے اب اس کی ڈوریوں کو کھول رہا تھا۔ عنایہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ یہ لمس سنسناہٹ خیز تھا۔ اس کی سانسیں گہری ہوئیں جب عمر اس کے وجود کی مہک میں سانسیں بھرتے خمار کو لمحہ لمحہ بڑھتے محسوس کر رہا تھا۔ ضبط کی حدیں ٹوٹی اور وہ جھکتے عنایہ کی کمر سے اپنا ہاتھ گزارتے اس کے پہلو پر گرفت مضبوط کر کے اس کی پشت پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ عنایہ کی سانسیں سینے میں اٹکیں۔ عمر کا سلگتا لمس اس کی کمر پر جا بجا سرایت کر رہا تھا، جبکہ پہلو پر گرفت بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس لمس سے پگھل رہی تھی۔ اس سے قبل عمر آفندی اپنی اس بے خودی کا ذمہ دار اسے ٹھہراتا عنایہ ان لمحات کے طاقتور اثر سے نکلتے اسے خود سے دور کر گئی۔
عمر جو اس کے نرم لمس کو محسوس کرتے مدہوشی کے جہاں میں قدم رکھ چکا تھا، بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوا، خمار پل میں اڑن چھو ہوا۔ انایا گہرے سانس بھرتے ڈریسنگ ٹیبل کی سطح کو ہاتھوں میں جکڑے اسے سرخ نگاہوں سے گھورنے لگی۔ عمر آفندی، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم اس قدر کمزور نفس کے مالک ہو، جو اس لڑکی کے نزدیک آتے اپنے حواس کھونے لگے، جس سے تم نفرت کا پرچار کرتے ہو؟ انایا نے ذہن میں ڈوبا طنز کا تیر پھینکا۔ عمر اپنے جبڑے بھیج گیا، ایک کمزور لمحہ اسے کہاں سے کہاں لے آیا تھا۔ وہ اپنی بے خودی پر خود کو کوس رہا تھا۔ جب تم خود دعوت نظارہ بنی میرے سامنے کھڑی ہوگی تو کیسے میں خود پر قابو پاؤں گا؟ بندہ بشر ہوں، بہک گیا۔ انایا کا طنز اس کے تن بدن کو جلا کر خاکستر کر گیا تھا۔ جواباً وہ بھی تنزیہ گویا ہوا۔ انایا کی آنکھوں میں ہچکولے کھاتے تیش میں اضافہ ہوا۔ یہ میرا کمرہ ہے، میں اس کمرے میں جیسے چاہے ویسے رہوں۔ تم یہاں کیوں آئے؟ ایسی کیا وجہ تھی جو تمہیں میرے کمرے تک کھینچ لائی؟ انایا نے سلگتے ہوئے جواب دیتے سوال کیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم تک آنے کا، یہ منہ دکھائی کا تحفہ تھا، موم کے کہنے پر تمہیں دینے آیا تھا۔ زمین بوس ہوتے ڈبے کی جانب اشارہ کرتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ انایا تلخی سے مسکرائی، اس کی طرح اس کے لیے لائے گئے تحفے کی بھی کوئی وقت نہیں تھی۔ میں مزید آپ کی ہوس کا نشانہ نہیں بن سکتی۔ اس سے پہلے آپ تمام حدیں توڑیں، آپ کا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے۔ اور کب آپ سے تم کا فاصلہ طے کرتی تھی کچھ خبر نہیں تھی۔ عمر اس کے الفاظوں پر سلگ کر ایندھن بنا تھا، وہ اسے بلا واسطہ طور پر درندہ کہہ رہی تھی، اس کے لمس کو ہوس کا نام دے رہی تھی۔ عمر کا اشتعال آسمانوں کو چھونے لگا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں تمام فاصلہ مٹاتے اس کے نزدیک آتے اس کے بازوؤں کو جکڑے اس کی پشت سے لگا گیا۔ میرا لمس ہوس تھا تمہارے نزدیک؟ عمر برفیلے لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں۔ انایا کو اپنے بازوؤں میں اس کی انگلیاں دھستی محسوس ہوئیں۔ تکلیف برداشت کرتے وہ ایک لفظی جواب دے گئی۔ ہوس کا مطلب بھی جانتی ہو تم؟ ہاں، میں بہک گیا تھا، آ گیا تھا تمہارے نزدیک۔ شاید کچھ پل پہلے بنے اس رشتے کا اثر تھا، لیکن میرے لمس میں ہوس شامل نہیں تھی۔ عمر کو اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئیں، اس کے چہرے پر جھکتے دھارا۔ میرے نزدیک تمہارا ہر لمس ہوس ہے، میں ان لڑکیوں کی طرح نہیں جنہیں تم اپنی غربت کا شرف بخشو گے تو وہ تمہارے آگے بجھتی چلی جائیں گی۔ مجھے تمہارے لمس سے کراہیت محسوس ہوتی ہے، سنا تم نے؟ آنکھوں میں نفرت لیے وہ اس کی ضبط سے سرخ پڑتی نگاہوں میں دیکھتے بے تاثر لہجے میں گویا ہوں۔ عمر کو لگا اس لڑکی نے لفظ نہیں آنکھ کے گولوں کی برسات کی ہو۔ اسے اس کے لمس کی سے کراہیت محسوس ہوتی تھی، اپنے ہی محرم کے لمس سے۔ سینے میں تیش و اشتعال کے الاؤ جل اٹھے تھے، وہ پور سلگتے بسم ہونے کے در پر تھا۔ تیش و عالم میں مبتلا اس کے لبوں پر جھکتے، اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتے اسے سانسوں کے لیے تڑپنے پر مجبور کر گیا۔ انایا بن آب مچھلی کی مانند تڑپ اٹھی، جبکہ عمر کو اپنے تیش پر قابو پانے کی کوئی اور راہ نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اس کی ہی جلائی گئی آنکھ کو اس کے ہی لمس سے بجھانا چاہتا تھا۔ انایا کی سانسوں میں اتھل پتھل لاتے وہ اسے آزاد کر گیا۔ میں نے اپنا لمس بھیک کی صورت میں تمہاری جھولی میں ڈالا ہے۔ تمہیں میرے لمس سے کراہیت محسوس ہوتی ہے تو مجھے تمہیں چھوتے ہوئے تمہارا وجود ہی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تمہاری موجودگی، تمہارا میرے نام کے ساتھ منسوب ہونا میرے لیے اس قدر ناگوار ہے کہ میں کسی پر یہ رشتہ اشکار ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اسی بات سے اپنی اہمیت کا اندازہ لگا لوں، میری زندگی میں لمس سے سینے میں جلتی آنکھ تو بجھ چکی تھی، لیکن دل جو سلگ اٹھا تھا اس کا حساب اس نے اپنے لفظوں سے برابر کیا۔ انایا کو گہرے سانس بھرتے دیکھ وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ انایا اس کے جاتے ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑتے آرے اس پر بہہ نکلے۔ شدت سے روتے اس نے اپنے نزدیک گرا ڈبہ اٹھاتے کھولتے دیکھا۔ ڈائمنڈ کی انتہائی خوبصورت پازیب کا جوڑا تھا۔ کاش یہ شخص زہر خون لفظ کے بجائے چند لفظ محبت کے ادا کرتے ان پازیب کو اس کے پیروں کی زینت بناتا۔ یہ کاش اس کے آنسوؤں میں روانی لے آیا۔ وہ پازیب ہاتھ میں تھامے شدتوں سے رو دی۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ اپنے باب کٹ بالوں کو کھلا چھوڑے کندھے پر بیگ صحیح کرتے یونی میں داخل ہوئی تھی۔ اپنی کلاس کی جانب بڑھتے اس کے قدم تھمے تھے، اور وجہ عمر آفندی تھا، جو راہداری میں کھڑا اپنے بازو کے حلقے میں اپنی گرل فرینڈ سومیا کو قید کیے اس کے کان میں جھکتے کچھ کہہ رہا تھا۔ انایا کو اپنے سینے میں چبھن کا احساس شدت سے ہوا۔ سیاہ آنکھوں میں اس چبھن کے سبب نمی جگہ بنانے لگی۔ وہ اپنا سر جھٹکتے آگے بڑھی۔ انایا، وہ شدت سے دعا گو تھی کہ کوئی اسے نہیں پکارے، لیکن حذیفہ اسے پکار گیا تھا۔ عمر ماتھے پر بل لیے حذیفہ کی جانب متوجہ ہوا۔ نظریں حذیفہ سے ہوتے ہوئے انایا پر جا ٹھہری، جو معمول سے الگ آج شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔
जबकि दुपट्टा गले की जीनत बनाया हुआ। उसे आंखों में आज काजल की गहरी लकीर भी खींच चुकी थी, जबकि लबों पर गुलाबी रंग बिरंगे वो आज कदे तैयार सी थी और उसकी ये जरा सी तैयारी उसके हुस्न में इजाफा कर गई थी। अनाया सबकी नजर खुद पर ठहरी देख नर्वस हुई थी। आज इतना तैयार वो फायका बेगम की वजह से तैयार हुई थी और अपनी ये तैयारी उसे नर्वस कर गई थी। आज अच्छी लग रही हो तुम। हुज़ैफ़ा उसका क्लास फेलो होने के साथ-साथ उमर के ग्रुप का मेंबर था। जहाँ सब उमर की वजह से उससे खार खाते थे, वहीं हुज़ैफ़ा उसकी अच्छी बातचीत थी। उमर की भवें तन उठी। अनाया के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट ने बसेरा किया। उसकी ये मुस्कुराहट उमर का चैन व सुकून गारत कर गई। सौम्या के कंधे पर फैला उसका बाजू अपनी जगह पर आया। वो अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले, नकोश में तनाव लिए उन दोनों की जानिब मुतवज्जा था। शुक्रिया हुज़ैफ़ा, मध्यम लहजे में अनाया ने जवाब दिया। उमर जबड़े भीग गया। कभी इस कदर नरमी से उसने उमर से बात नहीं की थी। ना उससे बात के दौरान वो कभी मुस्कुराई थी। शुक्रिया की बात नहीं अनाया, तुम आज वाक़ई प्यारी लग रही हो। मुझे लगता है तुमने मेरी बात मान ली है काजल लगाने की, और देखो मैं सही कहता था, तुम्हारी आंखों में काजल हसीन लगता है। उमर को अपनी सांसें दहकती महसूस हुई। एक आग सी तपिश थी जो उसके वजूद को जकड़ चुकी थी। उसकी कनपट्टी की रगें सुलग उठी। अपनी पिछली गर्दन पर हाथ फेरते वो अपने लब चबा गया। हुज़ैफ़ा की तारीफ उसे सुइयों की माननी चुभी थी। अनाया की आंखों में वाकई काजल हसीन लगता था और उन्हें काजल से लबरेज निगाहों को देखते वो निकाह वाले दिन खुद से हारते उस लड़की के हुस्न के आगे ढेर हुआ था। तो वो काजल हुज़ैफ़ा की फरमाइश पर लगाती थी। उसे अपना रोम रोम झुलसता महसूस हुआ। अपने चेहरे और गर्दन पे हाथ फेरते वो अपने सीने में होती खौलन पर काबू पाने की सही कर रहा था। अनाया ने बेसाख्ता उमर की जानिब देखा जो उसके देखने से पहले ही अपने चेहरे का रुख फेर चुका था। सौम्या के बालों में मुँह छुपाते वो अपनी सुर्ख रंगत अया होने से बचा रहा था। जबकि अनाया जो इस सबब उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी कि शायद उसे हुज़ैफ़ा की तारीफ से फ़र्क पड़े, लब चबा गई। अब इस कदर भी हसीन नहीं लग रही हुज़ैफ़ा। पहली बार बस ढंग का लिबास पहना है, वरना वही अजीब-ओ-गरीब हुलिये में आ जाती थी। सौम्या को अनाया की तारीफ हज़म नहीं हुई थी। मुँह बनाते हुए नागवारी से बोली। अनाया ने सर्द निगाहों का रुख उसकी जानिब किया। वैसे ही इस लड़की को अपने शौहर के नज़दीक देखते वो भर-भर जल रही थी। बच्ची-कुची कसर उसके लफ्ज़ों ने पूरी कर दी। मेरा वो अजीब-ओ-गरीब हुलिया तुम्हारे सादे-अधूरे कपड़ों से लाख गुना बेहतर है। कम से कम मैं दावत-ए-नज़ारा बनते अपने बदन की नुमाइश करते मर्दों को लुभाती तो नहीं। सारी जलन और खौलन वो अपने लफ्ज़ों में शामिल करते सौम्या की समातों की नज़र कर गई। सौम्या की रंगत अहानत के सबब सुर्ख हुई। उमर ने सुर्ख निगाहों से अनाया की जानिब देखा, जिसकी खश्म के निगाहों का मरकज़ वो दोनों ही थे। हुज़ैफ़ा ने अपना कहकहा बमुश्किल ज़ब्त किया क्योंकि सौम्या का लिबास उसके बदन को ढकने के लिए नाकाफ़ी था। अनाया उमर की सुर्ख निगाहें नज़रअंदाज करते आगे बढ़ी कि सौम्या ने पाँव आगे करके उसे गिराना चाहा। अनाया जो बस वहाँ से चले जाना चाहती थी, सौम्या के पाँव का ना देख पाई और अगले ही पल एक ज़ोरदार चीख के साथ वो ज़मीन बोझ हुई। गिरने के सबब उसका पाँव बुरी तरह मुड़ा था। हुज़ैफ़ा फ़ौरन उसकी जानिब लपका। इससे कबल वो अनाया का पाँव पकड़ता उमर तेज़ तीर की रफ्तार से उस तक आते उसका हाथ सख्ती से जकड़े उसे अनाया से दूर झटक गया। अनाया ने पाँव से उठता दर्द बर्दाश्त करते अपना निचला लब दाँतों तले दबाया। सुर्ख़ सफ़ेद मासूम नकोश का हामिल चेहरा आँसुओं से तर-तर आँखों का कातिल ज़रा-सा फैलते उसकी आँखों को मज़ीद दिलकश बना गया था। वो उसे यक तक देख रहा था। जबड़े भींचे उसकी सुर्ख़ रंगत और तेज़ सदा निगाहें बता रही थीं। उसे हुज़ैफ़ा का अनाया को तकलीफ़ में देखते यूँ तड़पते हुए आगे बढ़ना कतई पसंद नहीं आया था। रोना बंद करो, उसे बिन आवाज़ रोते देख वो धीमी आवाज़ में गुर्राया। दर्द हो रहा है उमर। मासूमियत से अपने आँसू साफ़ करते वो उसके अपनी तकलीफ़ बता रही थी। उमर ने लब भेजे, दिल सर पर दौड़ने लगा था। हील पहनने की आदत नहीं है तो पहनी क्यों? उमर उसके पैरों से हील निकालते उसके सुर्ख़ पाँव को देखते मज़ीद मुश्तइल हुआ था। रो वो रही थी, गिरा उससे गुज़र रहा था। उसकी तकलीफ़ देखते उसका दिल किया था सौम्या का गला दबा दे। उसकी हरकत उमर की आँखों से मख़फ़ी जो नहीं रही थी। मॉम के कहने पर पहनी थी। उमर मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अनाया कहते सिसक उठी। किसी के कहने पर खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब नहीं पसंद तुम्हें ये सब तो ज़बरदस्ती क्यों मुसल्लत किया खुद पर? या खुद का मज़ाक बनवाना चाहती थी तुम? सर्द लहजे में उसे दुपट्टे वो एक झटके में उसका पाँव मरोड़ गया। अनाया की चीख बेसाख्ता थी। उसने भीगी निगाहों से उस शख्स की जानिब देखा जिसने उसे मज़ीद तकलीफ़ से दोचार किया था। मैं पहले ही तकलीफ़ में मुब्तला हूँ। उमर तुम मुझे मज़ीद तकलीफ़ देने से भी बाज़ नहीं आए। इससे अच्छा तो हुज़ैफ़ा मेरी मदद कर देता। कम से कम मज़ीद तकलीफ़ तो मुझे नहीं सहनी पड़ती। वो जो अपनी जगह से उठते अनाया के नज़दीक आते उसे अपना हाथ सहारे के लिए देने लगा था।
اس کی بات پر سیکھا ہوا ہوتا۔ میں اس پر اپنے شوہر پر کسی غیر مرد کو فوقیت دے رہی تھی، وہ بھی اس شخص کو جس کی آنکھوں میں وہ اس کے لیے پسندیدگی بھانپ چکا تھا۔ آج عنایا میں تمہیں ہاسپٹل لے چلوں۔ حذیفہ کا دل تو باغ باغ ہوا تھا۔ اپنی تعریف پر وہ جو سب کے ہمراہ کھڑا بے یقینی میں مبتلا عمر کا عنایا کے لیے فکر مند انداز دیکھ رہا تھا، فوراً آگے بڑھتے عنایا کا ہاتھ تھام لیا، اور عمر آفندی بس یہی تک ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ دور ہٹو حذیفہ، اس سے پہلے میں تمہیں مار کر اس قابل ہی نہ چھوڑوں کہ تم اگلی دفعہ کسی کا ہاتھ تھام سکو۔ حذیفہ کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ سب دنگ اس کا یہ انداز دیکھ رہے تھے، تو کیوں اس قدر مشتعل ہو رہا ہے عمر؟ کیا لگتی ہے عنایا تیری جو یوں اس سے لے کر پزیرو ہو رہا ہے؟ حذیفہ جسے عمر کا انداز چبھ رہا تھا چیخا، بیوی ہے وہ میری، عنایا عمر آفندی۔ عمر ضبط کھوتے جواباً چیختے اپنا رشتہ خود ہی سب پر آشکار کر گیا، وہ رشتہ جو اس کے لیے ناگوار تھا۔ سب جو پہلے ہی بے یقینی میں مبتلا تھے حیرت کی زیادتی سے پھیلی نگاہیں لیے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے۔ عنایا کا حال یوں تھا مانو وہ کسی خواب کے زیر اثر ہو۔ اس شخص نے اسے اپنی بیوی قبول کر لیا تھا، دل کی دھڑکنیں اس قدر زوروں سے دھڑک رہی تھیں کہ مانو دل ابھی پہلو سے باہر نکل آئے گا۔ عمر سب کو خاموش بے یقینی سے خود کی جانب دیکھتے پاتے سومیا کی جانب بڑھا۔ تمہاری حرکت میری آنکھوں سے مخفی نہیں رہی سومیا، آئندہ اگر تم نے عنایا کو تکلیف پہنچائی تو تم سب سے برا مجھے پاؤ گی۔ انگر شہادت کی انگلی اٹھائے وہ سومیا کو سخت تنبیہ کر دیا۔ سومیا نے اس کی آنکھوں میں تیش اور وارننگ دیکھتے تھوک نکلا۔ عمر پلٹتے بے یقین زمین پر بیٹھی عنایا کی جانب بڑھتے اس کے نازک وجود کو اپنے بازو میں بھر گیا۔ عمر، عنایا نے گرنے کے ڈر سے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے اسے پکارا۔ خاموش رہنا عنایا، ورنہ باخدا جس قدر تیش میں مبتلا ہوں میں تمہیں یہیں پھینک دوں گا۔ سرد لہجے میں گراتے وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ عنایا کی زبان کو بریک لگی، خلاف توقع وہ آج اسے غصے میں دیکھتے خاموش ہو گئی تھی۔ عمر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں لاتے اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اترو۔ عمر گاڑی اپنے فارم ہاؤس پر روکے عنایا کی جانب آتے بے تاثر لہجے میں گویا ہو۔ میں کیسے عمر، میرا پاؤں؟ عنایا کو اس کے انداز و اطوار پہلی بار خوفزدہ کر گئے تھے، یا اس کے لفظوں کا اثر تھا جو وہ آج شدت سے اس کا غصہ محسوس کر رہی تھی۔ بھرائی آواز میں بولی، میں نے کہا نیچے اترو۔ عمر دھاڑا۔ عنایا اس کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے ڈرتے ڈرتے قدم باہر رکھ گئی۔ وہ اپنے پیر سے اٹھنے والے درد سے بچنے کی خاطر گاڑی سے اترنے کو تیار نہ تھی۔ زمین پر ڈرتے ڈرتے پاؤں رکھا اور اگلے ہی پل وہ حیران رہ گئی۔ اسے تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے پیر کو دائیں سے بائیں ہلاتے بے یقینی میں مبتلا تھی۔ ہوا درد محسوس؟ عمر تیش و الم میں مبتلا اس کا بازو جکڑے لفظوں پر زور دیتے سوال گو ہوا۔ عنایا نے نفی میں سر ہلایا، اور تم کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں درد سے نواز چکا ہوں۔ غلطی پتہ ہے کیا، تم ہمیشہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی آئی ہو، ہمیشہ تم میرے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کرتی آئی ہو۔ میں چاہے کچھ بھی کر لوں تمہاری نظر میں ہمیشہ غلط اور گنہگار ہی رہوں گا، لڑکیوں کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرنے والا ایک پلے بوائے۔ عمر تلخی سے گویا ہوا، میں اس قدر ناگوار گزرتا ہوں تمہیں کہ تم مجھ پر، اپنے محرم پر یا غیر مرد کو فوقیت دے گئی؟ کیوں عنایا؟ کیوں تم نے ان سیاہ آنکھوں میں اس کی فرمائش پر کاجل لگایا؟ کیوں تم نے اسے اپنا ہاتھ تھمایا؟ وہ تمام مناظر یاد کرتے وہ تڑپ رہا تھا، جھلس رہا تھا۔ سب کے لہجے میں سوال در سوال کر گیا، جبکہ نگاہوں میں ایسی تپش تھی، ایسی آگ تھی جو عنایا کو راکھ کا ڈھیر بنا رہی تھی۔ تم مجھ سے سوالات کرنے کے متحمل نہیں ہو، تم بھی تو سومیا کے زلفوں میں کھوئے اسے اپنے حصار میں لیے کھڑے تھے۔ میں نے تو تم سے کوئی سوال نہیں کیا۔ عنایا کا لہجہ تلخی سے بھرپور تھا۔ تو کرو سوال، کرتی مجھ سے تم سوالات، اسے بالوں سے پکڑتے مجھ سے دور کرتی، حق جتاتی اور بتاتی کہ مجھ پر تمہارا حق ہے۔ عمر اس کے بازو جکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کیسے کہتی، تم نے اتنا حق دیا ہی کہاں ہے؟ خود ہی تو کہہ گئے تھے کہ کسی کو ہمارے مابین رشتے کا نہیں پتہ لگنا چاہیے، یہ رشتہ تمہارے لیے صرف ناگواری ہے، میری تو کوئی جگہ نہیں تمہاری زندگی میں۔ سومیا تو پھر تمہاری گرل فرینڈ کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ کیسے کہتی کہ تم مجھے سومیا کے ساتھ کھڑے پسند نہیں کہ میں جل رہی ہوں، دھیرے دھیرے مر رہی ہوں، تمہاری بے رخی بے اعتنائی مجھے مار رہی ہے، میری محبت مجھے مار رہی ہے، میں کس طرح تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ سالوں سے تم سے محبت کرتی آئی ہوں، جب سے تمہیں پہلی بار آفندی انکل کے ساتھ ایک بزنس پارٹی میں دیکھا تھا، تب سے۔ میں کیسے اظہار کروں اپنے لیے تمہاری ناپسندیدگی، ناگواری جاننے کے بعد، یہ جاننے کے بعد کہ تمہاری زندگی میں ڈھیروں محبت کرنے والی ہے، اور تم مجھے بھی محبت کے اظہار کے بعد اسی قطار میں کھڑا کر دو گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوتا وہ اپنا سارا غبار نکال بیٹھی، دل کی تمام باتیں کہہ دی۔ میں کیسے اپنے دل کا حال بیان کرتی، کیسے کہتی کہ عمر، مجھے تمہیں چاہنے سے لے کر تمہاری چاہت بننے تک کا سفر طے کرنا ہے، میں تمہاری زندگی میں ایک الگ مقام چاہتی ہوں۔
ایک ایسا مقام جو کسی کا اب تک نہ ہوا ہو۔ میں تمہارے دل کی سرزمین پر راج کرنا چاہتی ہوں، سب سے اونچی مسند پر براجمان ہونا چاہتی ہوں۔ تمہارے گرد حسیناؤں کی بھیڑ تھی اور میں ایک عام سی لڑکی جس میں لڑکیوں والی کوئی بات نہیں۔ وہ شدید خود ترسی کا شکار تھی، تھک گئی تھی وہ اپنے آپ سے لڑتے لڑتے، اور شکست تسلیم کرتے وہ اپنا حال دل بیان کر گئی تھی۔ عمر خاموش کھڑا اسے سن رہا تھا، اس نے اسے روکا نہیں، کہنے دیا تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ اس کا روم روم سماعت بنتے عنایا کو سن رہا تھا۔ تمہیں میں کہاں اچھی لگتی، تم تو مجھے دیکھتے ہی ایسے تھے جیسے میں کوئی اچھوت ہوں، اس لیے میں نے اپنی محبت کو نفرت کے لبادے میں چھپا دیا۔ میں ان لڑکیوں میں شامل نہیں ہوئی جو محبت کا دعویٰ کرتے تمہاری زندگی میں آتی جاتی رہتی تھی۔ تم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو میں نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تم نے کہا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی تم سے محبت کا اظہار نہیں کروں گی، اور دیکھو آج میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ کبھی نہ ہارنے والی میں آج ہار گئی، اور میرے ہارنے کی وجہ رکاوٹ ہے۔ میں تمہیں دوسری عورتوں کے ساتھ دیکھتے جلتی کرتی رہی ہوں، لیکن آج برداشت نہ کر سکی، شاید اس لیے کہ اب تم میرے محرم بن گئے ہو۔ اپنے آنسو صاف کیے وہ کر وہ اذیت سے کہتے لبوں پر مسکان سے جا گئی، جیسے اپنی یہ شکست اسے پرسکون کر گئی ہو۔ گاڑی میں بیٹھو انایا، سب باتیں کہہ لینے کے بعد عمر کی تحمل بھری آواز گونجی۔ انایا نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی تاثر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ وہ امید لگا بیٹھی تھی شاید اس ہرجائی سے کہ وہ کچھ بولے گا، اس کی محبت کا پاس رکھے گا، لیکن عمر آفندی پر اس کی باتوں کا رتی برابر اثر نہ ہوا تھا۔ خون کے گھونٹ پیتے وہ اب اپنے آنسوؤں پر ضبط کر رہی تھی کہ اب اس کے آنسو کا بہنا اس کی ذات کی توہین ہے۔ مجھے امید نہیں لگانی چاہیے تھی، پر دل پیار میں بے قابو ہوتے گئی گمان کر لیتا ہے، اور آخر میں منہ کی کھاتا ہے۔ بھول جانا عمر آفندی کے کوئی کمزور لمحہ ہمارے درمیان قید ہوا تھا، اور میں اس کمزور لمحے میں اپنا دل کھولتے کھولتے تمہارے سامنے رکھ گئی۔ لہجے کو بے تاثر بنائے کہتے وہ گاڑی میں سوار ہوئی۔ عمر نے خاموش ہر احساس سے آری نگاہوں سے اسے دیکھتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اور گاڑی یزدانی ولا کی جانب منتقل ہوئی۔ یہاں آتے وقت اور یہاں سے جاتے وقت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ آتے وقت دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں تھیں، اور جاتے وقت دونوں کی دھڑکنیں سست روی سے دھڑک رہی تھیں۔ وہ دلہن بنی کمرے کا ہر سامان زمین بوس کرتے کمرے کا حشر نشر کر چکی تھی۔ کوئی بھی چیز اپنی جگہ سلامت نہیں تھی، سانسیں بری طرح پھول چکی تھیں۔ وہ قیامت خیز سراپے میں جوالا مکھی بنی اب واس اٹھاتے زمین بوس کرنے والی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھولے عمر آفندی لبوں پر مسکان سجائے اندر داخل ہوا۔ توقع کے عین مطابق شاندار استقبال ہوا ہے میرا۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو گہرے سانس بھرتے خود کی جانب خوخار نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، جب میں پسند نہیں تھی تو زبردستی رخصتی کیوں لی تم نے؟ عمر آفندی واز زمین پر پھینکتے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی، قریب آؤ گی تو بتاؤں گا نا کہ پسند ہو یا نہیں۔ انایا کی حرکت پر عمر کے لب گول صورت میں ڈھلے تھے۔ اپنے کمرے کا یہ حشر دیکھتے اس کا رونے کا دل کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ لبوں پر مسکان سجایا ہوا تھا۔ خبردار خبردار جو میرے نزدیک آئے تم عمر، تم نے مذاق سمجھ لیا ہے۔ میں نے اپنے جذباتوں کو بیان کیا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر یہ رخصتی کروا لی وہ بھی زبردستی۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ انایا کی آواز میں نمی کی آمیزش شامل تھی۔ یزدانی صاحب نے اسے ڈھیروں قسمیں وعدے دیتے رخصتی پر آمادہ کیا تھا، وہی اس کا خود کا دل بھی رضامند تھا۔ عمر ایک ہی جست میں اس تک آتے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تمہیں چاہتا ہوں، اور اپنی چاہت کو پا لیا ہے میں نے آج۔ عمر کا لہجہ محبت سے پر تھا۔ انایا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تم سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ تم سے کبھی نفرت کر پایا تھا، بس اشتعال تھا۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھتے میری انا مجروح ہوئی تھی، اور میں تم سے بارہا نفرت کا اظہار کرتا چلا گیا۔ میں تمہیں اپنے آگے جھکانا چاہتا تھا تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھوں، تمہیں اپنے لیے تڑپتا دیکھوں۔ عمر سنجیدگی سے کہتے اس کے نقوش کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہو گئی تمہاری چاہت پوری، دیکھ لیا مجھے خود کے لیے تڑپتے ہوئے۔ انایا نے تلخی سے کہا، تمہاری آنکھوں میں اپنی وجہ سے آنسو دیکھتے مجھے برا لگا، خود پر غصہ آیا۔ اس دن جب تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا میری انا کا بت پاش پاش ہوا، تب مجھے سمجھ آیا میں تو تم سے نفرت کرتا ہی نہیں، کر بھی نہیں سکتا، وہ تو بس انا کا کھیل تھا سارا۔ اور جب انا کا بت ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو سمجھ آیا تمہارے آگے ہارا تو میں ہوں، گھٹنوں کے بل تمہارے آگے جھکا تو میں ہوں۔ تم تلخ جملوں کا استعمال کرتی تھی تو میں مزید تلخ ہو جاتا تھا،
کیونکہ مجھے تمہاری تلخی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جہاں تم میری بے اعتنائی اور بے رخی کے سبب ٹوٹتی رہی، وہیں میں بھی اندر ہی اندر جلستے ختم ہوتا رہا۔ میری زندگی میں کئی لڑکیاں شامل ہوئی ہیں عنایا، لیکن دل تک رسائی حاصل نہیں کر پائی۔ تم کہتی ہو تمہارا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں، تمہارا وہ مقام ہے جو کوئی تم سے نہیں چھین سکتا۔ تم میری بیوی ہو، میری آخرت کی ساتھی، میری ہم قدم، میری ہمنوا۔ تمہارا مقام تو سب سے الگ ہے۔ اس کی گھنی پلکوں پر ٹھہرے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ عنایا نے اس کے کندھوں کو جکڑا۔ نکاح والے دن تمہیں دیکھتے میرا دل دگا دے گیا تھا، میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ پھر جب مجھے حذیفہ کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دکھائی دی، مجھے برا لگا۔ دل چاہا تم پر ٹکی اس کی نگاہیں نوچ لوں۔ اس کا تمہیں چھونا، تمہارے لیے فکرمند ہونا مجھے دہکتے انگاروں پر گھسیٹ گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ نفرت ہو یا محبت ہو، تم صرف اور صرف میری ہو۔ سومیہ نے تمہیں تکلیف پہنچائی، مجھے تمہاری تکلیف خود پر گزرتی محسوس ہوئی۔ تم نے مجھ پر حذیفہ کو فوقیت دی، وہ بات میرے خون میں ابال لانے کا سبب بنی۔ میں اس قدر مشتعل ہو گیا کہ خود اپنے ہی الفاظ بھولے سب کو یہ جتا گیا کہ تم مجھ سے منسوب ہو، تم عنایا عمر آفندی ہو۔ ایک بار عنایا نے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا اور عمر کا روم روم سماعت بنا تھا، اور اب عمر اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا اور عنایا کا روم روم سماعت بنا اسے سن رہا تھا۔ عنایا کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں بجتی محسوس ہوئی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے ٹکٹکی باندھے عمر کو دیکھے گئی، جس کی وارفتگی بھری نگاہیں اسے کے نقش نقش کو چھو رہی تھی، جبکہ عمر آج پھر عنایا کے حسن کے آگے ڈھیر ہوا تھا۔ محرون لہنگے میں ملبوس بھاری زیورات پہنے وہ آج میک اپ سے اپنے خوبصورت معصوم نقوش کو مزید ابھارے تو کپکپاتے لب اور لرزتی تھوڑی لیے نم نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کی دل کی دنیا میں ہلچل مچا چکی تھی۔ سفیانی سی برپا ہوئی تھی عمر کے جذباتوں میں۔ ان سب باتوں کا میں کیا مطلب اخذ کروں؟ عمر کے خاموش ہو جانے پر وہ اس کی نگاہوں سے خائف ہوتے متفسر ہوئی۔ یہی کہ عنایا عمر کو چاہنے سے لے کر اس کی چاہت بننے تک کا سفر طے کر گئی ہے۔ عمر نے اس کا رخ پلٹتے گلاس وال سے نظر آتے چاند کی جانب کرتے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکائی۔ عنایا عمر کی زندگی میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کر چکی ہے جو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ عمر کے دل کی سرزمین پر راج کرتے وہ سب سے اونچی مسند پر براجمان ہوتے عمر آفندی کو اپنا تابع کر گئی ہے۔ عنایا سے لڑنا جھگڑنا عمر آفندی کے لیے اب سانسوں سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اب وہ تعاون لوٹنے منانے اور ان لڑائیوں کے سنگ گزارنا چاہتا ہے۔ انہی چھوٹی موٹی لڑائیوں اور مرچ مسالے لگے لفظوں میں تو زندگی کا مزہ ہے۔ عمر کا محبت پاش لہجے آخر میں شوق ہوا۔ عنایا مسکرا دی۔ تو میں یہ سمجھوں تم میری جانب متوجہ ہو چکے ہو؟ عنایا نے چاند پر نگاہیں جمائے پوچھا۔ دل و جاں سے، عمر نے فوراً سے جواب دیا۔ عمر تم نے کہا تھا کہ تم اس دن خود کو مار ڈالو گے جس دن میری جانب متوجہ ہوئے، یاد ہے تمہیں؟ عنایا نے جان بوجھ کر اس سے اس کے الفاظ یاد کروائے۔ عمر جھرجھری بڑھتے اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ آج سے پہلے جو کچھ بولا اسے یادداشت کے پنوں سے مٹا دینا چاہیے اور ایک نئی داستان کا آغاز کرنا چاہیے، جس کی ابتدا یہ ہے کہ عمر آفندی عنایا سے محبت کرتا ہے۔ عمر اس کی ناک سے ناک مس کیے گمبھیر لہجے میں بولا۔ عنایا مسکراتے اپنی پلکیں جھکا گئی۔ شرم کے سبب اس کی رنگت میں سرخیاں شامل ہوئی تھی۔ اب وہ معاہدہ؟ عنایا عمر کو اپنے لبوں پر جھکتے دیکھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بھویں ریز کیے بولی۔ کون سا معاہدہ؟ نکاح کیا تھا ہم نے اور اب ولیمہ حلال کریں گے۔ ذو معنی لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے عنایا کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر حکمرانی حاصل کر گیا۔ عنایا اس کے لمس کو دل و جان سے محسوس کرتے اس کے گلے میں بانہیں ڈالتے خود سپردگی دے گئی۔ عمر اس کی خود سپردگی پر سرشار ہوتا اس کے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھتے اس کی سماعتوں کی نظر ذو معنی محبت بھرائی سرگوشیاں کرتے اسے اپنی غربت میں بھگوتے اپنے رشتے کو مکمل کر گیا۔ کمرے میں موجود سجاوٹی موم بتیاں لمحہ بلمحہ ختم ہوتے بجھتے کمرے میں مکمل اندھیرا کر گئی۔ گلاب کی پتیاں بکھرتے ان دونوں کے ملن کی داستان سنانے لگی۔ کمرے کی فضا میں معنی خیز سرگوشیاں رقص کرنے لگی۔ اکثر نفرت سے شروع ہونے والی محبت کی داستان بے انتہا محبت پر ختم ہوتی ہے۔